अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैदी नंबर 805 के हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कैदी नंबर 804 का तो आपको मालूम है, ये 805 वाला क्या मामला है वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ खान साहब को रिहा करवाने के लिए वो लोग मैदान में आ गए हैं जो माजी करीब में तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए थे। उनमें इमरान इस्माइल साहब भी शामिल हैं, कुछ दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। क्या सोहेल अफरीदी साहब को नाहल करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? इख्तियार वली साहब ने भी उनके हवाले से एक वीडियो शेयर की, कुछ इल्जामात वगैरह लगाए, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपसे शेयर करनी है, आज बरतानिया में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लंदन में प्रोटेस्ट होगा। बुनियादी तौर पे जो पार्लियामेंट स्क्वायर है वहां पे ये प्रोटेस्ट होगा और इस प्रोटेस्ट के अंदर एक ह्यूमन चेन बनाई जाएगी जिसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाए। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा जिसकी इजाजत बरतानिया के हुकाम से या जो भी वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है लंदन की उनसे पहले ली जा चुकी है। पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन SW1P3JX संडे वाले दिन 2 बजे से 5 बजे तक ये एहतजाज होगा लंदन के अंदर। और उसके अलावा यूके के दीगर जगहों पे भी कहा जा रहा है कि एहतजाज होगा और बुनियादी तौर पे खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरी जानिब कैदी नंबर 805 के जेल में 805 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं शाह महमूद कुरैशी साहब के। गुज़िश्ता रोज उनके जेल में 805 दिन मुकम्मल हो गए हैं और अब शाह साहब को कैदी नंबर 805 कहा जा रहा है। खान साहब कैदी नंबर 804 हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब कैदी नंबर 805 हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि वो रहनुमा जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए थे वो कैदी नंबर 805 से मिलने गए। बार बार शाह साहब के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, उनको एक तरह से तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। क्या कोई नया माइनस इमरान खान ग्रुप बन सकेगा? क्या शाह साहब उसको लीड करेंगे? मुझे नहीं लगता कि शाह साहब कोई भी ऐसे प्लान करेंगे या किसी भी ऐसी प्लानिंग के अंदर शामिल होंगे। शाह साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनके खानदान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो अपनी जमात के साथ खड़े हैं और इसी वजह से अब लोग शाह साहब को कैदी नंबर 805 कह रहे हैं, यानी जहां पे खान साहब हैं उनके साथ उनको मिलाया जा रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई ये समझता है कि शाह साहब कोई नया धड़ा बना लेंगे, अब कुछ जो लीडरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक लीडरान वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात की है, हम हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि मौजूदा जो PTI की लीडरशिप है ये बिल्कुल फजूल है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको सियासत का पता नहीं है। भाई आप जाके जरूर मिले, मेरे ख्याल में सबको इसमें शामिल होना चाहिए। अगर कोई अपना किरदार अदा करना चाहता है तो वो जरूर करे। असद उमर साहब की भी उस पोस्टर के ऊपर तस्वीर नजर आ रही थी, शीरी मजारी साहबा की भी तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन असद उमर साहब ने कहा कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो नई एक मुहिम चली है कि जी हम कैदी नंबर 804 के लिए हुकूमत से मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह शीरी मजारी साहबा ने भी कहा कि भाई मेरा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे आप इससे दूर रखें। अब इसमें और कौन कौन शामिल होगा? मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि इसके अंदर इख्तियार वली साहब को भी शामिल कर लें, साथ आबिद शेर अली साहब को भी शामिल कर लें। सियासी जो गुफ्तगू करनी है तो सबको ही साथ शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त वो लोग जिनका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, जो जमात को छोड़ के चले गए, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको ऐसी कौन सी बेताबी हो गई है कि वो अचानक सामने आके कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत से मुलाकात करेंगे। वो हुकूमत जो खान साहब की सोहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवाती है वो आपसे मुलाकात करके आपको क्या दे देगी? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाए। अब जो भी रहनुमा खान साहब की रिहाई के लिए इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन इसमें उनकी नेक नीति होगी, लेकिन इस सारी एफर्ट को लोग बड़ी एक सस्पिशियस नजर से देख रहे हैं और ये लोग एक तरह से मजाक बनते जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा सुकून करना चाहिए, खान साहब को बाहर आने दें। आपके कहने से खान साहब बाहर नहीं आएंगे, आप लोगों के किसी निगोशिएशन के नतीजे में भी खान साहब बाहर नहीं आएंगे। खान साहब क्यों जेल के अंदर हैं वो पूरी कौम को पता है। अगर खान साहब बाहर आ गए तो क्या ये निजाम चल सकेगा? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल सकती है? तो मेरे ख्याल में अपना मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मजीद नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है।
آپ حکومت سے ملیں، جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹس کے نتیجے میں خان صاحب کو رہائی مل جائے گی تو یہ شاید آپ کی کوئی نیک نیتی ہو، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی قیدی نمبر 805 مجھے لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے۔ پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ قیدی نمبر 805 یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کو ساتھ ملا کے یہ کوئی ایک مصالحت والا گروپ بنانا چاہتے ہیں۔ فی الحال یہ چیزیں مجھے اس طرح چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور باقی اگر خان صاحب نے رہا ہونا ہو تو ان کی رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ جو جا کے استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، میرے خیال میں ان کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے، الٹا وہ اپنے لیے یا اپنا کیس زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ اب عمران اسماعیل صاحب جو ہیں ان کو عمران خان نے گورنر بنا دیا، ان کا کتا بھی گورنر ہاؤس کی گاڑی میں گھوم رہا ہوتا تھا، جی ہاں جی، کتا بھی، باقاعدہ اس کی ویڈیو آئی تھی جب یہ گورنر تھے تو ہیوی بائکس کی تصویریں لگاتے تھے۔ وہ کراچی جہاں پہ آدھے سے زیادہ کراچی میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے، وہ ملک جہاں پہ 45% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، ان کو مناسب خوراک نہیں ملتی، وہاں پہ عمران اسماعیل صاحب اپنے بڑے بڑی موٹر سائیکلز کے ساتھ تصویریں لگاتے تھے جس وقت وہ گورنر ہیں۔ تو میرے خیال میں ویسے ہی وہ ان میں جتنا پولیٹیکل ایکیومین ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو ان کو زیادہ مزید کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے آپ لوگ جماعت کو چھوڑ کے گئے، آپ لوگ تو کونسلر نہیں بن سکتے تھے، عمران خان نے آپ کو گورنر بنا دیا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان کا مقدمہ لڑیں گے۔ بھائی آپ پہلے کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ تو عوام کی نظر میں مزید آپ کا مذاق ہی بنے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ باقی اگر یہ عمران خان صاحب کو رہا کروا لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ عوام کی نظر میں ہیرو بن جائے۔ اچھا جی، شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک اسپتال میں علاج چل رہا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ان سے ملنے بھی گئے، پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ رہنما ہیں اس حوالے سے مہربانو قریشی صاحبہ جو قیدی نمبر 805 شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ میرے جو والد ہیں ان کی اس طرح طبیعت خراب ہے اور اس وقت جو ہے وہ PKLI اسپتال میں وہ ایڈمٹ ہیں۔ اس کے اوپر عابد شیر علی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے مہربانو قریشی صاحبہ کی ٹویٹ کے اوپر، کوٹ ٹویٹ انہوں نے کیا ہوا ہے جس میں عابد شیر علی صاحب لکھتے ہیں کہ محترمہ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ PKLI کس نے بنایا تھا؟ اس کا نام تھا نواز شریف۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس کے سربراہ کون تھے؟ ڈاکٹر سعید اختر، وہ امریکہ سے آئے تھے اور آپ کے لیڈر نے ان کی تصدیق کی تھی۔ اللہ پاک آپ کے والد کو صحت دے، یہ مگر مت بھولیے نواز شریف کا نام ہر جگہ ہر بار روشن ہوگا، اس کا نام مٹانے کا سوچنے والے خود مٹ جائیں گے۔ اب میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن عابد شیر علی صاحب میں نے سمجھا شاید وہ بتانے لگے کہ یہ وہی اسپتال ہے جو میاں صاحب نے بنایا تھا اور یہاں پہ 4 دفعہ میاں صاحب کا علاج ہوا تھا۔ میاں صاحب کا علاج تو پاکستان کے کسی اسپتال میں ہوتا ہی نہیں۔ مریم بی بی کی چھوٹی سی سرجری بھی جنیوا میں ہوتی ہے، میاں صاحب کا بھی جو علاج ہوا وہ بھی سوئٹزرلینڈ میں ہوا۔ تو بھائی یہ اسپتال تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہیں، لیکن ان اسپتالوں میں انفارچونیٹلی ان لوگوں کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ تب آپ بات کریں جب ان لوگوں کے علاج بھی یہاں پہ ہوں گے، پھر آپ اگلے کو بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ وہ اسپتال ہے، وہ انہوں نے بنایا تھا اور ان کا علاج بھی یہاں پہ ہوا تھا۔ باقی یہ جو اسپتال ہے نہ یہ عمران خان کی جیب سے بنتے ہیں، نہ یہ میاں صاحب کی جیب سے بنتے ہیں، نہ مریم بی بی کی جیب سے بنتے ہیں، یہ عوام کے پیسے سے بنتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب نون لیگ والے بناتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا نام لگا دیتے ہیں۔ عمران خان نے شوکت خانم بنایا، عوام سے پیسہ اکٹھا کیا، اپنا پیسہ ڈالا، ایک پرائیویٹ مہم چلائی اور اس کے نتیجے میں ایک اسپتال بنایا۔ یہاں پہ یہ سرکار کا پیسہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مریم نواز کلینک بن گیا، یہ نواز شریف فلانی سٹی بن گئی۔ بھائی اپنے پیسے سے بنائیں اگر آپ کو اتنا شوق ہے۔ باقی اگر یہ میاں صاحب نے اسپتال بنایا تھا تو کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا، مجھے تو نہیں پتا کہ اس اسپتال میں میاں صاحب کا اپنا علاج کتنی دفعہ ہوا ہے۔ اچھا جی، اختیار ولی صاحب نے ایک ویڈیو وغیرہ شیئر کی ہے، انہوں نے گزشتہ رات پریس سے ایک ٹاک بھی کی، میڈیا پہ اس کو دکھایا بھی گیا گزشتہ روز، جس میں بتایا گیا کہ کیسے 9 مئی کے حوالے سے سہیل آفریدی کا کردار تھا اور ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ سہیل آفریدی کو منتخب نہیں ہونے دیا جائے گا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی نااہل ہو جائیں گے، پہلے کہا جاتا تھا کہ جی ان کا حلف نہیں لینے دیا جائے گا، ساتھ اب یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کر لیں، سہیل آفریدی کہیں نہیں جا رہا، وہ یہیں پہ ہے۔ اگر آپ نااہل کر سکتے ہیں تو آپ نااہل کر لیں، آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ثبوت ہے۔ ان کے اوپر تو 9 مئی کے حوالے سے ایسا کوئی کیس ہی نہیں ہے، وہ بہت ساری جگہوں کی ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں، ان کے کلپس وغیرہ میں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کر رہے تھے جو غالباً زمان پارک کی اور کسی اور جگہ کی ہے۔ پر اینی وے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ سہیل آفریدی اتنا بڑا ویلن ہے اور اس کا یہ کردار ہے وہ کردار ہے، کتنے بھائی اس کے اوپر اس حوالے سے مقدمات چلائے جا رہے ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم اس کو نااہل کر دیں گے تو معاملہ سنبھل جائے گا۔ اب اس وقت چیزیں اس سے
کافی زیادہ آگے نکل گئی ہیں. یہ جو آپ فلم دکھا رہے ہیں یہ 80 اور 90 اور 70 کی دہائی کی فلم ہے. اس وقت بڑے چیزیں آگے نکل چکی ہیں. کیا سہیل آفریدی ان ساری چیزوں کا کوئی پریشر لے گا؟ تو یہ سارے حربے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن میں کوئی ان کے خلاف درخواست چلی گئی ہے, کبھی کوئی بات آ جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جناب نیا الزام ان پہ لگ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو نااہل کروا دیا جائے گا. مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ نااہل کروا سکتے ہوتے وفاقی حکومت والے, جس طرح کی خواہش ہے ہمارے بھائی اختیار ولی صاحب کی اور دیگر لوگوں کی, تو یہ اب تک کروا چکے ہوتے. یہ جو ساری اتنی زیادہ مہم چل رہی ہے اس کا بنیادی مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ناکام ہوئے ہر چیز میں, اور اب ان کو زیادہ اس کو پرسو نہیں کرنا چاہیے بلکہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک طرف آپ دیکھیں سہیل آفریدی نون لیگ والوں کو, اے این پی والوں کو, جے یو آئی ایف والوں کو, سب کو بلا کے مل رہا ہے, بات کر رہا ہے, اپوزیشن کو انگیج کر رہا ہے. یہ وہ سہیل آفریدی ہے جس کو یہ ناتجربہ کار کہتے ہیں. دوسری طرف جو کہتے ہیں جی ہم 40 سال سے ورکر ہیں, ہم 40 سال سے سیاستدان ہیں, ان کا رویہ کس قسم کا ہے سہیل آفریدی کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ مجھے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جتنا مرضی آپ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں, جو زمینی حقائق ہیں وہ اس وقت بالکل برعکس ہیں. وہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں ہیں. خیبر پختونخوا میں وہی ہوگا جو تحریک انصاف کی قیادت چاہے گی. ہاں, وہ قیادت جو اس وقت وہاں پہ انچارج آ چکی ہے. کچھ ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ سہیل آفریدی وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنے, وہ اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. وہ جو ایک گروپ تھا جو سمجھتا تھا کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, سہیل آفریدی آیا, اور ان کے بھی تحفظات تھے. لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا جس وقت صحافی خبریں دے رہے تھے کہ جی وہاں پہ یہ ہو جائے گا اور حکومت کو نہیں بننے دیا جائے گا, اور زمینی حقائق میں نے آپ سے شیئر کیے تھے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا. اور اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری خواہشات ہیں اور یہ خواہشات مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سہیل آفریدی وہیں پہ ہے, اس نے وہیں پہ حکومت چلانی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. اچھا جی, صدر ٹرمپ صاحب کا وائٹ ہاؤس میں ایک باتھ روم جو ہے ریفربش کیا گیا ہے, اور صدر ٹرمپ صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پہ اس باتھ روم کی تصویریں شیئر کر دی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں بڑی پالش ہوئے ہوئے اس میں نلکے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور کافی زیادہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. الزبتھ وارن جو ہیں وہ ایک وہاں کی سینیٹر ہیں, کانگریس سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 15 ملین امریکنز آر گوئنگ ٹو لوز دیئر ہیلتھ کیئر, کہ یعنی 1.5 کروڑ امریکن ایسے ہیں جو ہیلتھ انشورنس اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ملک کا صدر جس نے اپنا ایک باتھ روم ریفربش کروایا ہے وہ ان کی تصاویر شیئر کر رہا ہے. اب یہ ایک بڑے ہی عجیب قسم کے بندے کی نشانی ہوتی ہے. آپ ہونا کوئی انتہائی درجے کے احساس کمتری کا شکار ہوں. یہ ساری چیزیں اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو ایک انتہائی شودے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں. بندہ بہت ہی کوئی چھوٹا بندہ ہو تو وہ اپنی گھڑی کی تصویر شیئر کرے گا, اپنے نئے موبائل کی تصویر شیئر کرے گا, اپنی قیمتی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر بنا لے گا, ڈیزائنر کپڑے پہنے گا, ڈیزائنر کپڑے دکھائے گا. یہ چھوٹے پن کی نشانی ہوتی ہے اور انتہائی چھوٹے دماغ کی نشانی ہوتی ہے. آن ٹاپ آف آل آپ چھوٹے انسان تو ہوتے ہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ کتنا چھوٹا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک قیمتی گاڑی اون کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تصویر بنا لیں گے, انسٹاگرام پہ چڑھا دیں گے. یہ انتہائی شودے پن کی حرکتیں ہوتی ہیں. اینی وے, یہ جو ہے صدر ٹرمپ صاحب تو اس طرح کے نہیں ہیں, وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر ہیں. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے شوق کیسے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنا باتھ روم جو ہے وہ ٹھیک کروایا تو اس کی وہ تصاویر شیئر کر رہے ہیں. اور وہ اکثر کہتے ہیں میرے پاس اتنی دولت ہے, میرے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہے, وہ تو لو درجے کا بزنس مین ہے, میں بڑا اونچے درجے کا بزنس مین ہوں. تو جو بندہ پیسے سے متاثر ہو اور پیسے کی بات کرے اور اس قسم کی چیزیں پہنے, ڈیزائنر کپڑے پہنے, اس قسم کی چیزیں شیئر کرے, وہ بنیادی طور پہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. اور وہ کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا, وہ کوئی ورلڈ لیڈر نہیں ہو سکتا, وہ دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا. جو بندہ اتنا ذہنی طور پہ چھوٹا ہے کہ اس کے سامنے ایک قیمتی فون یا قیمتی گھڑی یا قیمتی گاڑی بڑی چیز ہے یا ایک عہدہ بہت بڑی چیز ہے, اس نے دنیا میں باقی کیا تبدیلی لے کے آنی ہے, وہ اسٹیٹس مین نہیں ہو سکتا. اینی وے, صدر ٹرمپ صاحب کا اس وقت بڑا مسئلہ نیو یارک کے میئر والا ہے, اور نیو یارک کا میئر لگتا یہی ہے کہ مسلمان میئر منتخب ہونے والا ہے. وہاں پہ تو وہ اس وقت بے بس نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ امریکنز جو اس وقت کافی زیادہ معاشی مشکلات کا شکار ہیں, ان کے اپنے لیڈران وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کتنے کے پاس جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, کسی کو اکوموڈیشن کا مسئلہ ہے, کسی اور کو کوئی اور مسئلہ ہے. وہاں کا صدر جو ہے
وہ وائٹ ہاؤس کے باتھ رومز کی تصویریں شیئر کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی صورتحال ہے. لیکن یہ وہ ٹرمپ ہے جس کو ہم سلوٹ مارتے ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اتنی جنگیں رکوا دی. بھائی اس کا جو کیلیبر ہے وہ میرے خیال میں اس تصویر سے اور اس سوشل میڈیا پوسٹ سے بالکل واضح ہے. اس سے زیادہ وہ نہ کوئی بہت بڑے کوئی اسٹیٹس مین ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ جنگیں رکوائیں یا وہ یہ کریں وہ کریں. باقی ہماری مرضی ہے جی, ہماری چاپلوسی, ہماری تعریف ہم جتنی مرضی کریں ان کے ساتھ, جتنی مرضی ہم ان کی تعریفیں کرتے رہیں, کسی اور کو کیا مسئلہ ہے. باقی جو ٹرمپ صاحب کی صلاحیت ہے وہ اس سوشل میڈیا پوسٹ اور ان تصاویر کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.